अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। परवीन शाकिर साहिबा ने बड़े खूबसूरत कुछ शेर कहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरा सर हाजिर है, लेकिन मेरा मुनसिफ देख ले, कर रहा है मेरी फ़र्दे जुर्म को तहरीर कौन? कोई मक़तल को गया था मुद्दतों पहले मगर, है दरे ख़ैमा पे अब तक सूरत तस्वीर कौन? सच जहाँ पाबस्ता मुल्ज़िम के कटहरे में मिले, उस अदालत में सुनेगा अदल की तफसीर कौन? ये जो आजकल आप तमाशा देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बना हुआ है, इसको देख के अब यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है कि ये वो अदलिया है जिसको हम अदालत उज़्मा कहते हैं, जिसके जजेस आर सपोज्ड टू बी लार्जर देन लाइफ, बेहतरीन किस्म के लोग होने चाहिए, जिनको कोई फ़िक्र ना हो, जिनको कोई ये ना हो कि मेरी जायदादें बननी है कि नहीं बननी है। उनका सिर्फ़ मकसद ऊला ये होना चाहिए कि इंसाफ मिले लोगों को। और यही अकाउंटेबिलिटी है जो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को देता है कि जिनके अंदर अगर अगर वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, तो वो उनके लिए इतनी आसानी से जन्नत का बायस बन सकती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि जो जज अपने सही ईमान के साथ और नीयत के साथ इंसाफ फराहम करना शुरू कर दे, मेरा ख्याल है कि उसको किसी की चीज़ की और की ज़रूरत ही नहीं है, कि टिकट टू हेवन उसका पक्का-पक्का है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल यहाँ पे चल रही है और जिस तरीके से एक तमाशा बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और किसी और ने नहीं बनाया। बकौल एतजाज़ अहसन साहब के, उन्होंने आज तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ दिया, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये किसी और ने नहीं किया, ये इन्होंने खुद किया, अपने ऊपर हमला किया। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो हमला किया है, इसका नुकसान किसी और को तो हो ना हो, इनको खुद होगा। क्योंकि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक क्रेडिबिलिटी है, अगर वही ख़त्म हो गई, जो इंटेग्रिटी है वही ख़त्म हो गई, तो बाकी बचेगा क्या? तो इसलिए ये सूरत-ए-हाल जो इंतहाई अफ़सोसनाक है, और इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जजेस का, जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनको खुद अपने गिरेबानों में झाँकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किसके कहने पे और किसके ईमा पे कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह लोगों ने अब बातें करना भी शुरू कर दी हैं, और किस तरीके से केसेस वापस हो रहे हैं जजेस के, किस तरीके से उनको लिंक किया जा रहा है और सिंक किया जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के हवाले से। जो उनके जो रिमार्क्स हैं, वो उनकी एको जो है वो हमें पार्लियामेंट में मिलती है, फिर पार्लियामेंट में कानून बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दिस इज़ अनबिकमिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो समझता हूँ कि ये इन्होंने बिलिटल कर दिया है पूरी सुप्रीम कोर्ट को, अपने आप को तो किया ही किया है, और आने वाली नस्लों में भी आप देखिएगा कि इनको कोई अच्छे नामों से लोग याद नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे तो एक इंतहाई अफ़सोस की आज कैफ़ियत में से गुज़रना पड़ रहा है, और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो मुख्तलिफ़ लोगों को उठाया जा रहा है, ये एक इंतहाई भयानक सूरत-ए-हाल है। ये बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उन बच्चों के साथ जिनको उठाया जा रहा है। ख़ास तौर पे मैं अज़हर मशवानी, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन जो सुना है कि ये यंगस्टर्स जो हैं, ये तो एक ख़्वाब लेके, रोमांस लेके बाहर निकलते हैं कि हम इस पाकिस्तान को ये बना देंगे, वो बना देंगे। और उनका एक ख्वाब होता है कि जी, हमने ये ख्वाब अपना अचीव करना है और पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है, उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो इस तरह के लड़कों को उठा के फिर उनको गायब कर देना, और उनको पता भी ना चलना कि वो कहाँ पे है। और अब अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे है, तो कई सवालात उठेंगे कि खुदा ना खास्ता कहीं उसको मार ना दिया गया हो, खुदा ना खास्ता उसको इस हालत में ना डाल दिया गया हो कि वो अब ये दिखाने के काबिल ना हो कि हम इसको दिखाएँगे तो फिर हमारे लिए मसला बनेगा। तो अगर अगर खुदा ना खास्ता टॉर्चर की, ये इस तरह की हालत कर दी गई हो, तो फिर ये लोग ये सोचते हैं कि अच्छा चलो इसको फारिग कर देते हैं, और ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो इस तरह की अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन होती है, तो ये बहुत ही गलत हरकत होगी और बहुत ही भयानक इसके नताइज जो हैं वो निकलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम इस पे बात कर लें कि ये जो अदलिया और ये अदल के अदम होने की वजह से, इसकी अदम मौजूदगी की वजह से जो हम देख रहे हैं सूरत हाल, और जिस तरीके से आज इमरान खान साहब ने भी कॉल दी है जुमे के बाद के लोगों की कि वो प्रोटेस्ट करेंगे नेशन वाइड, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो है ये रजिस्टर होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए,
اور اب تو خیر کیا ایکشن ہونا ہے، اب تو کوئی نہ کوئی عدلیہ رہ گئی ہے. وہ جس طرح مجھے بار بار ان کا لفظ یاد آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اعتزاز احسن صاحب کا. اور جس طرح کے مطلب اعتزاز احسن صاحب کا جیسا کہ اسٹیچر کا آدمی اگر مایوس ہو گیا ہے اور ان ججوں سے مایوس ہو گیا ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کے کچھ معاملات ہیں تو آپ ود ان دا کورٹ، ود ان دی پریمیسز آف دا کورٹ، اور پرائیویٹلی آپ اپنی باتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پہنچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں، جو کہ نارملی کرتے بھی ہیں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈرٹی لینن جو ہے وہ آپ اپنے فیصلوں میں لکھنا شروع کر دیں. فیصلہ یہ ہو کہ 20 نمبر دینے ہیں، اور بات یہ ہو رہی ہو کہ جی آپ سو موٹو ایکشن نہ لیں. سو موٹو ایکشن کیوں نہ لیں؟ آپ خود لیتے رہیں. آپ کے جو بڑے تھے وہ بھی لیتے رہے ہیں. پچھلے جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 204 جو سو موٹو ایکشنز ہیں وہ لیے گئے ہیں نوٹسز پچھلے 23 سال میں صرف. تو اوسط کوئی نہیں بولا، کیونکہ اوسط کسی کو تکلیف نہیں تھی. اب تکلیف یہ ہے کہ الیکشن میں نہیں جانا، تو الیکشن میں نہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ اب سپریم کورٹ کو ہوڈونگ کیا جائے، سپریم کورٹ کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، صرف اپنے مقاصد کے لیے. تو اب یہ قوم کا بھی مسئلہ ہے کہ قوم بھی اب کھڑی ہو جائے. قوم کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے اور کہے جی کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، اور ہمیں نہیں یہ کرنے دینا. کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ دیوار گر گئی، اور میں یہاں پہ گزارش کروں گا چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب سے کہ آپ کے پیچھے قوم کھڑی ہوئی ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. آپ نے اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے ان کا جواب دینا ہے، اور آپ کو پوری قوم جو ہے وہ آپ کو پیچھے کھڑی ہوئی ہوگی، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ. کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے، اور یہ جو ایک ٹولہ ہے کرمنلز کا اور نوسر بازوں کا، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو خدا نہ خواستہ تو پھر پاکستان میں نہ عدل رہے گا، نہ پاکستان میں سیاست بچے گی، نہ پاکستان میں کوئی قانون اور آئین کی بات کرے گا. ایک مذاق بن جائے گا. ایک بنانا ریپبلک تو خیر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہوگی ریپبلک. یہ پھر ریپبلک بھی پتہ نہیں کیسے بچے گی اور کیسے نہیں بچے گی. یہ بھی ایک کوشچن اٹھ کھڑا ہوگا کہ یہ اس کا کیا بنے گا. اور پھر یہ جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں یہ آٹے کی لائنوں میں، اور خدا نہ خاصہ جس طرح لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ مجھے زیادہ فکر جو ہے وہ اپنی بہنوں ماؤں کا ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ آٹا لینے جاتی ہیں، تو ان کی اتنی تذلیل اور اتنی رسوائی. خواتین کی اس طرح رسوائی کرنی چاہیے آپ کو؟ آپ کو تو چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے فری آٹا دینا ہے تو لوگوں کے گھروں میں جا کے دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیں. آپ کی اپنی تو ہے نہیں، جو لوگوں کی ہے اس کو تو بچا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اس کے اوپر کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو ایک دو انٹرنیشنل چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایس سی او کا ممبر بننے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو شنگھائی کانفرنس ہے وہ اس کا ممبر بننے جا رہا ہے. اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ انہوں نے اس پہ اگری کر لیا ہے. وہ اب اس میں جائیں گے. یہ ایک نئی دنیا بن رہی ہے. ہم لوگ تو ابھی تک اس میں پرانی میں پھنسے ہوئے ہیں نا. ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ہماری تو ڈائریکشن کا پتہ نہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا اس میں شیئر کرتا ہوں. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے میں بلکہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں جو کہ ریسنٹلی ایک امریکی تھنک ٹینک میں چھپی ہے، اور وہ آپ اس کو دیکھیں. یہ اسپیشل رپورٹ کے نام پہ ہے. یہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ انہوں نے بتائی ہے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ کہہ رہی ہیں کہ تھریش ہولڈ الائنس دا چائنا پاکستان ملٹری ریلیشن شپ. یہ سمیر للوانی صاحب ہیں جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں کام کرتے ہیں. یہ ان کی رپورٹ ہے، اور یہ اس میں انہوں نے اس کی سمری وغیرہ بھی دی ہوئی ہے اور باقی سارا کچھ بھی دیا ہے. تو یہ اس کی پوری آتھر کے بارے میں رپورٹ ساری، اور یہ پورا دیکھیں انٹروڈکشن ہے. پھر اس میں مختلف چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے یہ کافی دیر سے چائنا کے ساتھ مختلف حوالوں سے کوآپریٹ کر رہا ہے. مختلف جو ان کے اگریمنٹس ہیں وہ ہیں آرمز ٹرانسفرز کی پوری ایک قسم کا آپ سننے کے علیحدہ سے چیپٹر ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آرمز ٹرانسفر ہو رہی ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان. پھر یہ جو کمیولیٹیو ویلیو آف آرمز ٹرانسفرڈ ہے اس کی کتنی یعنی اس کی ویلیو بنتی ہے منی وائز، وہ انہوں نے بتائی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شیئر آف پاکستان ٹوٹل ملٹری اکوپمنٹ سپلائڈ بائی چائنا بائی سروس، یہ 1970 اور 2020 کے درمیان، اور جو پروجیکٹڈ ہے 2030 تک اس کو بھی انہوں نے دکھایا کہ یہ کتنی زیادہ
ان کی آپس میں ہو رہی ہے. ایئر فورس کے لیول پہ بھی کوآپریشن چل رہا ہے. اور پھر آپ آگے جاتے ہیں تو آرمی کے حوالے سے کیا کوآپریشن ہے. میں پوری تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ٹائم ایک تو کم ہوتا ہے, پھر آپ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہم لوگ زیادہ گفتگو نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک گرافس وغیرہ بھی انہوں نے بتائے ہیں, یہ ٹیبلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں. یہ سارے پاکستان نیوی پلیٹ فارمز بائی کنٹری آف اوریجن, یہ سارا کچھ انہوں نے دکھایا ہے. نیوی کا کوآپریشن کیسا جا رہا ہے یہ بھی اس میں ہے. یہ پڑھنے والی ہے, یہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو دیکھیے گا. نیوکلیئر اینڈ اسٹریٹجک کیپیبلٹیز کے حوالے سے بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے ہمارے جو نیوکلیئر ریلیشن شپس ہیں, نیوکلیئر ٹائز جو ہیں وہ کیسی ہیں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے, یہ سارا کچھ اس میں انہوں نے دکھایا. ملٹری انٹریکشنز کیسے ہیں. تو ایک بڑی کافی ضخیم قسم کی اور بڑی اس میں ڈیٹا کافی موجود ہے, کافی اچھے طریقے سے لکھی گئی ہے. چائناز ملٹری ڈپلومیسی ود پاکستان اینڈ رشیا, یہ بھی انہوں نے دکھایا 2003 سے لے کر یہ دیکھیے کہ یہاں پہ 2021 تک کے انہوں نے کمپیریزن دیے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا اور ضرور پڑھا کریں اس طرح کی رپورٹس جو ہیں. یہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, اس میں ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو فالو کرتے. پاور پروجیکشنز جو ہیں, بیسز وغیرہ جو ہیں وہ اس میں کیا ہو سکتے ہیں. گوادر کے بارے میں بھی اس میں انہوں نے بتایا ہے, اور گوادر ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارا. موٹیوز فار بیسنگ ایٹ گوادر پورٹ فار دا پی ایل اے نیوی. یہ بھی ایک کہا جاتا ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو چائنا جو ہے وہ اپنی نیوی کے جو ان کی پوری ان کے مرینز وغیرہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جہاز وغیرہ وہ وہاں پہ آ کے ڈپلوائے کر سکتے ہیں. وہ بھی ان کے گوادر کے حوالے سے ایک کنسرن امریکنس کو بھی ہے. میٹیریل اینڈ پولیٹیکل آبسٹیکلز, کیا کیا اس میں رکاوٹیں چل رہی ہیں, اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ کیا آگے جا کے مسائل ہو سکتے ہیں. دا فیوچر آف چائنا پاکستان ملٹری ریلیشن شپ, اب یہ بتا رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہوگا, اور فیوچر میں وہ کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہے کہ ہوپ فل یعنی ہمارے حساب سے. اور وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں یہاں پہ اس کو سٹاپ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو چائنا کے جو مخالفین ہیں یعنی امریکہ ہے, باقی یورپ وغیرہ ہیں, نیٹو ہے, وہ اس الائنس کو ایک بہت بڑے لیول تک بڑھنے نہیں دیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الائنس ہے پاکستان کا چائنا کا جو ملٹری ریلیشن شپ ہے یہ تھریش ہولڈ لیول سے آگے نہیں جائے گا. یہ بہت بڑے لیول پہ یعنی فل فلیجڈ جو ایک ریلیشن شپ ہے ملٹری الائنس تک وہ نہیں بننے دیا جائے گا. اور کون نہیں بننے دے گا؟ ظاہر ہے کہ امریکہ نہیں بننے دے گا کیونکہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اور پھر عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایسٹ کی طرف جا رہے تھے, وہ ویسٹ سے ہٹ کے روس اور چائنا کی طرف زیادہ بڑھ رہے تھے. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت روس کے یوکرین والے معاملات بھی چل رہے تھے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یوکرین کے صدر صاحب جو ہیں سو کالڈ وہ زیلنسکی صاحب, انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر فلانا علاقہ جو ہے وہ اگر کیپچر ہو گیا, روس نے لے لیا, تو پھر ہمیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اب وہ یہاں تک تو آگے میں, لیکن ان کی بنیاد کے اوپر پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے امریکنز نے. وہ کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے جو پاکستان کے لیے بھی خطروں سے بھی بھری ہوئی ہے اور اس میں اپرچونٹیز بھی ہیں اگر پاکستان اپنا صحیح طرح خیال کر لے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایک تو اس وقت پوری دنیا میں یعنی گلوبل لیول پہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ایک جو پرانا سسٹم تھا جس کو طرز کہن پہ اڑنا والی وہ اقبال نے کہا تھا نا, تو وہ اب چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے. اب روس اور چائنا جو ہیں یہ مل کے پوری دنیا میں مختلف کنٹریز کے ساتھ جو ٹریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ڈالر کے بغیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ بھی اس میں آئے گا. اور اگر اس طرح کے معاملات چلتے ہیں تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہوگا ڈالر کے لیے, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ سب سے بڑی امریکی طاقت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ ڈالر کا انفلوئنس ہے. اور پچھلے کئی سالوں میں وہ بدستور کم ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کو اس وقت پریشانی کا بھی سامنا ہے. کیونکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کی جو رائز ہے
وہ امریکہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. چائنا کی رائز اتنی زیادہ اور اتنی تیز ہے، اور اسپیشلی ان ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، یہ بہت زیادہ اسٹننگ جس کو کہتے ہیں نا لیڈ ہے چائنا کی اوور دا یو ایس. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ جو کریٹیکل ٹیکنالوجیز ہیں، ایک آسٹریلین تھنک ٹینک ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق کریٹیکل ٹیکنالوجیز جو ہیں چائنا جو ہے وہ فار ایگزامپل 44 یعنی 44 کریٹیکل اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جو ہیں 44 میں 37 میں وہ امریکہ سے آگے ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ جو آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے ASPI، یہ اس کی رپورٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 44 میں سے 37 جو کریٹیکل اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس میں چائنا نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. اب یہ جو سیکورٹی تھنک ٹینکس ہیں یہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ اس وقت دنیا کا لیڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سپر پاور بن چکا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک زمانے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ امریکہ کو اس طرح کوئی پیچھے چھوڑ جائے گا. اب یہ جو چائنا کی ترقی ہے یہ کیسے ان کو بھائے گی؟ یہ تو نہیں بھائے گی. پھر چائنا کے ساتھ جو ایسوسیٹ کریں گے وہ کیسے بھائیں گے؟ وہ بھی نہیں بھائیں گے. تو اس انسٹیٹیوٹ کی جو کریٹیکل ٹیکنالوجی ٹریکر ہے اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو مختلف فیلڈز ہیں، ڈیفنس ہے، اسپیس ہے، روبوٹکس ہے، انرجی ہے، انوائرمنٹ ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ بہت بڑا فیلڈ ہے، اور جو جس کا جو اگلا جو فیوچر آ رہا ہے وہ سارا ہے ہی AI کا. اور ایڈوانس مٹیریلز اور اس میں جو کی کوانٹم ٹیکنالوجی کے جو ایریاز ہیں اس میں بھی چائنا نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اب ہمارے لیے کیا کیا کوشچنز ہیں. کیونکہ دیکھیں کہ دنیا میں جو ٹاپ 10 ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں نا، ٹاپ 10 ریسرچ انسٹیٹیوشنز وہ ہیں چائنا میں. آپ ذرا امیجن کریں کہ ٹاپ 10 کے سارے چائنا میں ہیں اس وقت، US میں نہیں ہے. تو یہ چائنا کی اس ترقی کو کیسے وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اور پھر خاص طور پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چائنا جو ایکسل کر رہا ہے وہ ڈیفنس ریلیٹڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے، اسپیس میں وہ بہت آگے نکل گیا ہے، امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ان میں ان کی جو ترقی ہے اس کا ہم بھی حصہ بن سکتے ہیں. چائنا کی خاص طور پہ جو ترقی ہے نیوکلیر کیپیبل ہائپرسونک میسائلز میں، اب اندازہ لگائیں کہ یہ جو ترقی ہے اس میں امریکہ ان کو چھو بھی نہیں پا رہا. اور ان کی جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے یہ مانا ہے کہ ہمیں سرپرائز کیا ہے چائنا نے کہ کس طریقے سے وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں. اور خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو چائنا تو ہمیں اتنی دور چھوڑ جائے گا پیچھے کہ ہم پھر اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں. اب پچھلے 5 سال میں آپ صرف دیکھیں کہ چائنا نے کہ جو دنیا کے ہائی امپیکٹ ریسرچ پیپرز ہیں اس میں چائنا کا حصہ 48.49 ہے. 48.49 آلموسٹ 49% ہو گیا نا. آدھے پیپر جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ چائنا کے ہیں. ذرا آپ اندازہ لگائیے. اور آپ ایڈوانسڈ اس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس میں آپ اگر آپ چلے جائیں ایئر کرافٹ انجنز وغیرہ میں، ہائپرسونکس میں نے آپ کا ذکر کیا، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ اس پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انگشت بدندہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیسے کریں، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں. اب وہی جو گاؤں میں ہوتا تھا کہ جیسے وہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے والی بات جو ہے، تو اب وہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، تو وہ پھر ان کے سیاسی معاملات میں اور ادھر ادھر کہ جی وہ یوگرز کو وہ اس طرح مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور کبھی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ چلتا رہتا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ جو ان کا ترقی کا سفر ہے اس میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہ جو ہمارے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں یا ہمارے دیگر ججز جو ہیں یہ سو موٹو کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. ہم لوگ بالکل ایک منقطع ہو چکے ہیں باقی دنیا سے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، ان کی کیا ترجیحات ہیں، وہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں، کس ماڈل پہ ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسے ایون ہمارے ہمسائے میں آپ دیکھیں
ان کے یہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنی بڑی-بڑی کمپنیز وہاں پہ آ چکی ہوئی ہیں، کتنے بڑے-بڑے وہاں پہ ہب بن چکے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جناب سوو موٹو پہ جناب ایکشن کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کبھی عمران خان ہمارا ایشو بن جاتا ہے، کبھی عمران خان کے اوپر اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کر کے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ڈی ڈالرائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ڈالر کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو چائنیز نیشنل آئل کمپنی ہے CNOOC، اس نے فرانس کے ساتھ بھی ایک فرانس کی کمپنی ٹوٹل انرجیز، ٹوٹیل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ انہوں نے ایک ڈیل کی ہے ان کے ساتھ، اور یہ پہلی ڈیل ہوگی جو کہ یوان میں ہوگی، ان کے ساتھ LNG کی ٹریڈ ہوگی جو کہ شنگھائی پیٹرولیم اور نیچرل گیس ایکسچینج کے ساتھ ہوگی، اور وہ اب شروع ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، شروع کر دیا ہے، اور باقی لوگوں نے بھی شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا ہے۔ لیٹن امریکن کنٹریز میں نے جب وہ بین نارٹن کے ساتھ بھی پروگرام کیا تھا، اس میں بھی ہم نے اس کو ذکر کیا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں۔ لیٹن امریکن کنٹریز تو خاص طور پہ اس کے اوپر بڑا سیریسلی کام کر رہے ہیں، اور اپنی کرنسی جو اس کا نام ہے سور، یعنی ساؤتھ، تو وہ انہوں نے بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں، بڑی جلدی اس کے اوپر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ہے کویسچن جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور خاص طور پہ اپنی جو کار پردازان پاکستان ہے، سو کالڈ جو مامے ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی یہ کویسچن ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ کیا پاکستان اسی طرح رینگتا رہے گا پوری دنیا میں، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا؟ پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا، پاکستان تو ترقی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا تھا، وہ انشاءاللہ بنے گا، لیکن آپ کی پتہ نہیں وہاں پہ ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کویسچن رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔